आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान टैक्स चोरों की जन्नत है और शायद आइंदा भी रहेगा। आज शहबाज हुकूमत ने अपने पहले बजट में महसूलात यानी हुकूमत की आमदन बढ़ाने का वही पुराना घिसा पिटा तरीक़ा ढूंढा है और 7,000 अरब रुपए टैक्स आमदन जमा करने के लिए ईमानदार टैक्स दहिंदगान को ही नए टैक्सों की जंजीरों में जकड़ दिया है। 4,598 अरब रुपए खसारे के बजट में कौम के लिए खुशी का कोई सामान नहीं, कुछ सस्ता नहीं होगा, बल्कि बिलवास्ता टैक्सेस के नतीजे में हज़ारों अशिया मज़ीद महंगी होंगी। अलबत्ता शहबाज हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के वारे न्यारे कर दिए हैं। तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे से सरकारी मुलाजमीन के मज़े आ गए हैं और ये वो हुकूमत है जिसका खसारा तकरीबन 4,600 अरब रुपए है, मगर वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में अंधाधुंध इजाफा कर रही है। आज कौमी असम्बली में शायद पहली बार अपोजिशन के शोर व शराबे के बगैर वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने वफाकी बजट पेश किया और 9,500 अरब रुपए के वफाकी बजट के आदाद शुमार बताए। अगले साल FBR के रेवेन्यूज़ का तखमीना 7,004 अरब रुपए है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,100 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत के पास नेट रेवेन्यू 4,904 अरब रुपए होगा, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,000 अरब रुपए होंगे। वफाकी हुकूमत का कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है, जिसमें डेट सर्विसिंग पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे और अगले साल PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्क की दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अवाम की सहूलत के लिए टारगेट सब्सिडीज 699 अरब रुपए रखी गई हैं और ग्रांट की सूरत में 1,242 अरब रुपए रखे गए हैं। टैक्स नेटवर्क बढ़ाने के लिए अगरचे छोटे रिटेलर्स के लिए नया मैकेनिज्म सामने आया है। छोटे रिटेलर्स से 3,000 रुपये से 10,000 रुपये तक फिक्स टैक्स का निज़ाम लाया गया है। ये टैक्स रिटेलर्स के बिजली के बिलों के ज़रिए लिया जाएगा, लेकिन पहले से पूरा टैक्स देने वालों पर हुकूमत ने नए टैक्सेस की बौछार की है। जैसे क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड्स के जरिए बैरून मुल्क रकम खर्च करने वाले फाइलर्स के लिए 1% और नॉन फाइलर से 2% एडवांस विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। 2.5 करोड़ रुपए मालियत की एक से ज़ायद प्रॉपर्टी रखने वाले पर टैक्स लगेगा। ये टैक्स 1% फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से फर्जी आमदनी या किराया तस्वुर करते हुए आयद किया जाएगा। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदारी पर एडवांस टैक्स की जो शरह मौजूदा है उसे 1 से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए एडवांस टैक्स 2% से बढ़ाकर अब 5% कर दिया गया है। गैर मनकूला जायदाद की 1 साल होल्डिंग पर 15% कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा। ये टैक्स हर साल 2.5% कम होते हुए 6 साल के होल्डिंग पीरियड में 0 होगा। जिन साहिब सरवत अफराद और कंपनीज की सालाना आमदन 30 करोड़ रुपए या इससे ज़ायद है, उन पर 2% टैक्स अदा करने की तजवीज़ है। लग्जरी गाड़ियों या 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। लग्जरी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में यानी कि EVs इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सूरत में कीमत के 2% की शरह से एडवांस टैक्स वसूल किया जाएगा। बैंक पर यानी कि बैंकिंग कंपनीज पर टैक्स की मौजूदा शरह 39% से बढ़ाकर 42% करने की तजवीज़ है, जिसमें सुपर टैक्स भी शामिल है। क्लब, बिजनेस और फर्स्ट क्लास पर FED यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये हो जाएगी। गोया के पाकिस्तान में साहिब सरबत लोगों के लिए, बरात याफ्ता तबके के लिए या वो लोग जिन्होंने ईमानदारी से अपना सरमाया जमा किया है या जिनके पास सेविंग्स हैं, उनके लिए हुकूमत ने मुसीबत का सामान पैदा कर दिया है। और ख़ास तौर पे उस सूरत पे कि अगर वो टैक्स दहिंदा है, उनके नाम बाकायदा टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। बजट बरात छोटे कारोबार में सालाना 6 लाख रुपए आमदन वालों पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन पर सिर्फ 100 रुपये टोकन टैक्स लिया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 364 अरब रुपये रखे गए हैं। प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 2,000 रुपये इजाफी मिलेंगे। 1 करोड़ तलबा को बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। खैराती हॉस्पिटल्स को बिजली समेत मुकामी सप्लायर्स पर मुकम्मल टैक्स छूट देने की तजवीज़ है। इसके अलावा फर्स्ट एड और बैंडेज बनाने वाली सनत के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म की गई है। 30 से ज़ायद फार्मा केमिकल्स को कस्टम ड्यूटी से अब इस्तिस्ना दिया गया है। बहबूद सर्टिफिकेट्स पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी के मुनाफे पर टैक्स 10 से कम करके अब 5% किया जा रहा है।
سولر پینل کی درآمد اور مقامی سپلائرز کو سیلز ٹیکس سے مستثنیٰ کرنے کی تجویز ہے۔ ٹریکٹرز، زرعی آلات، گندم، اس کے علاوہ اس سے منسلک خاص طور پہ کنولا، سورج مکھی اور چاول سمیت مختلف اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر اب سیلز ٹیکس نہیں ہوگا۔ ملک میں 250 منی اسپورٹس اسٹیڈیم قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی امارات کا اعلان ہوا ہے، فلم اور ڈرامہ ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ دیا جائے گا۔ سنیما پروڈیوسرز کی آمدن کو کوئی انکم ٹیکس نہیں لگے گا۔ ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پر عائد 8% ود ہولڈنگ ٹیکس ختم ہو جائے گا۔ فلم ڈراموں کی اور ان کے آلات کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی 5 سال کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ نئی فلمز ڈراموں کے لیے آلات منگوانے پر سیلز ٹیکس 0 کر دیا جائے گا۔ نئی فلم اور ڈراموں کے لیے آلات منگوانے پر انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ اور پوسٹ فلم پروڈکشن فیسلٹی اور نیشنل فلم اسٹوڈیو کے قیام کے لیے 1 ارب روپے کی رقم بھی مختص ہوگی، یعنی کہ سب سے بڑی مراعات جو ہے وہ فلم کے شعبے اور انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے منسلک لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ ہے احاطہ اس بجٹ کا جو کہ شہباز شریف حکومت کا پہلا بجٹ ہے۔ اب اس کا آپ کے سامنے انڈیپینڈنٹ ہم تجزیہ رکھیں گے، ماہرانہ رائے آپ کو بتائیں گے کیسے یہ بجٹ آپ پہ اثر انداز ہوگا۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد وقفے سے قبل ہم نے آپ کے سامنے شہباز شریف حکومت کے پہلے بجٹ کے چیدہ نکات سامنے رکھے۔ اس بجٹ کی ایک انڈیپینڈنٹ اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں، یا کس طرح سے ایک عام پاکستانی کو یہ بجٹ اور پاکستان کی مجموعی معاشی صحت کو متاثر کرے گا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹی، اور جناب عابد قیوم سلہری ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI۔ سہیل صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس بجٹ کی اہمیت کیا ہے؟ وہ جو چیزیں عوام کو متاثر کرتی ہیں کہ مزید کتنی مہنگائی ہوگی، وہ چیزیں تو بجٹ کا حصہ نہیں ہیں، وہ تو حکومت نے رکھ دی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنا اناؤنس کرتے رہیں گے، لیکن مجموعی طور پہ پاکستان کے ایک کی مجموعی صورتحال پہ کس طرح سے یہ اثر انداز ہوگا بجٹ؟ دیکھیں، میرے خیال میں مکس سا بجٹ ہے اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ اگلے 2-3 ہفتے میں لگ جائے گا۔ اگر IMF نے اس کو اپروو کر دیا ان نمبرز کو تو ملک میں تھوڑا استحکام آئے گا، کرنسی میں استحکام آئے گا، اور لگے گا کہ جو بجٹ پریزنٹ کیا گیا ہے وہ IMF کی توقعات کے مطابق ہے، اور اگر وہ نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب ہے ناکامی ہوگی۔ اور آپ نے بجا فرمایا کہ پبلک کے لیے تو اس سے کوئی ریلیونس اس لیے نہیں ہے کہ پیٹرول کی قیمت 60 روپے بڑھا دی گئی ہے، بجلی کی، گیس کی بڑھنے والی ہے، اور جو SPI جو آیا ہے، جو انفلیشن کا ایک اندازہ ہوتا ہے 23% بڑھ گیا ہے، تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے تو انفلیشن کوئی ٹھیک ٹھاک 17-18% تک بڑھے گی۔ تو میرے خیال میں عوام کے لیے تو برا حال ہے آلریڈی، اور وہ رہے گا جب تک IMF کا لون نہیں مل جاتا اور جب تک گلوبل جو پرائزز ہیں تیل کی وہ نیچے نہیں آتی۔ جب تک یہ نہیں ہوتی تو بجٹ حکومت جو بھی دے دے غریب عوام کے لیے تو یہ ذرا سا چیلنجنگ ٹائمز رہیں گے۔ تو سلہری صاحب، آپ کے نزدیک کیونکہ بجٹ ہے IMF کے مشورے کا، بجٹ ہے IMF کے ساتھ گفتگو کر کے، بجٹ ہے وہ جو IMF کی مرضی ہے، بجٹ کی مرضی پاکستان کے عوام کو تسلی نہیں دینا، IMF کو تسلی دینا ہے، تو بجٹ اور پھر بجٹ سے منسلک دوسرے اقدامات ہیں، کیونکہ جب یہ 60 روپے تیل کی قیمت بڑھی تو اس میں پھر مزید انٹرنیشنلی پرائس میں اضافہ ہو گیا، لیکن کیا ماحول بن رہا ہے کہ جو بنیادی ہدف ہے کہ IMF کی تسلی کرا دیں، کیا اس جانب آپ کو یہ پیش رفت صحیح لگ رہی ہے؟ کچھ حد تک ہے، چونکہ اگر آپ دوحہ میں جو لاسٹ مذاکرات ہوئے تھے اس کی دیکھیں، جو کمیونیکے جاری ہوا تھا تو اس میں بڑے کلیئرلی کہا گیا تھا کہ جی انرجی سبسڈیز کی ریموول اور پالیسی ایکشنز ان بجٹ 23، تو وہ پالیسی ایکشنز جو ہیں وہ کچھ حد تک تو نظر آ رہے ہیں۔ مجھے کنسرن جو ہے وہ 2-3 اس میں انیشیٹیوز پہ ہے جو کہ بظاہر بڑے مائنر ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ IMF کا جو ہے وہ گورنمنٹ سے یہ واپس کروائے گا۔ جیسے حکومت نے بجا طور پہ ایگریکلچر مشینری، ایگریکلچر سیڈز اور انپٹس جو ہے اس پہ GST واپس کیا ہے۔ گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا کہ سولر پینلز پہ سے GST واپس لیا ہے۔ اسی طرح سے فلم انڈسٹری پہ ٹیکس بریک کی، ٹیکس ہالیڈیز کی بات کی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ یاد کریں کہ IMF نے ایک پورا منی بجٹ جو تھا وہ اس وجہ سے دلوایا تھا پچھلی حکومت سے کہ وہ چاہ رہی تھی کہ اکراس دا بورڈ جتنی بھی GST ایگزمپشنز ہیں ان کو حکومت واپس لے، کسی طرح کی کوئی ڈسٹارشن جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اور اس وقت بھی شور اٹھا تھا کہ فارمولا ملک پہ، ایگریکلچر جو اکوپمنٹس پہ، بیجوں وغیرہ پہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا GST لگانا، لیکن لگانا پڑا۔ تو
تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے جو کہ IMF کو تھوڑا سا ہیلپ کرے گی، اور شاید جب یہ نیگوشیشن میں جاتے ہیں دوبارہ تو IMF یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرے۔ دوسری ایک اور جو بڑی ویلڈ چیز ہے، مفتاح صاحب اس پہ بات بھی کر رہے تھے آج، نان پروڈکٹیو ایسٹ پہ جو ٹیکسیشن ہے اسپیشلی پراپرٹی پہ، اس کو 6 سال سے اگر آپ نے کم رکھا ہے اس پہ ٹیکس، یا ایک سے زیادہ پراپرٹی اگر آپ کے پاس 2.5 کروڑ روپے کی مالیت کی ہے تو اس پہ ایڈیشنل ٹیکس، وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن اس کا جو فلپ سائڈ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں آپ کے پاس کوئی اور انویسٹمنٹ اپرچونٹی نہیں ہے، اگر لوگوں کے پاس یہ انسینٹو بھی ختم ہو جائے گا تو یہ ڈالرائزیشن آف اکانومی کو فروغ دے گا، کیونکہ بینک میں پڑے ہوئے پیسے تو آپ کے ایک سال میں 25 سے 30% ڈیپریشیٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے پاس جتنی بھی سیونگ تھی وہ اسی لیے پراپرٹیز میں لگاتے ہیں کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی 2 سال بعد 3 سال بعد جب بیچیں گے کچھ پروفٹ آ جائے گا، جو کہ ایک غلط چیز ہے۔ یہ مجموعی طور پہ اس پہ بڑا اطمینان کا اظہار ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نان پروڈکٹیو ایسٹ ہے اور اس میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی، اس کو نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا یہ اتنے میننگ فل ہیں میجرز جس سے کہ باقی ڈسکریج ہو اس معاملے میں؟ دیکھیں کیونکہ ایک خیال یہ ہے کہ یہ اس کا توڑ ہو جائے گا اور یہ اتنا فار ریچنگ نہیں ہے۔ نہیں کامران بھائی، دیکھیں یہ ایک ابتدا ہے میرے خیال میں نا، یہ جو دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر تھا CGT کا اس میں سختی پیدا کی گئی ہے، مگر یہ جو ڈیمڈ انکم والا ہے نا، یہ تصور نہیں تھا، تو آج انہوں نے اس پہ 1% لگایا ہے، کل وہ 2% بھی کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ گڈ انیشیٹو ہے، ہمیں اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے۔ اور میں اس شاید آرگومنٹ سے ایگری نہیں کرتا کہ لوگ اپنا پیسہ کہاں لگائیں گے، لوگ اپنا پیسہ بینک میں رکھیں گے تو بینک سے تو انڈسٹری لگتی ہے، لوگ اپنا پیسہ کہیں نہ کہیں اور لگائیں گے، تو میرے خیال میں یہ ایک ٹیکس کلیکشن کے حساب سے نہیں، مگر ایک نیا کانسیپٹ متعارف کرایا گیا ہے جس کو آگے مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر سلیمان صاحب ایک اور کانسیپٹ کیا ہے انہوں نے کہ الیکٹریسٹی بل میں انکارپوریٹ کر دیا ہے ایک منیمم ٹوکن ٹیکس ہے اسمال ریٹیلرز کے لیے، اور یہ ایک نئی سی چیز ہے اور شاید اس کے کافی پازیٹیو فیڈ بیک بھی ہے، کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ ایک فلیٹ ریٹ پہ ایک نیا ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے یہ لگا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ سارا جو آپ کا ریٹیل ٹریڈ سیکٹر ہے اس کو ٹیکس ریٹ میں لانے کی ضرورت تو تھی، اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی سجیشن یا اس طرح کی پرپوزل جو تھی وہ لائی گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ اس وقت ایشو صرف یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک الیکشن موڈ میں ہے، اور ان دا رن اپ ٹو الیکشن حکومت اپنے بہت سے اسٹیک ہولڈرز کو شاید ناراض کرنے کو افورڈ نہیں کر سکتی، جو ایک کیچ 22 سچویشن ہے، نہ حکومت اپنے ڈومیسٹک اسٹیک ہولڈرز کو ناراض کر سکتی ہے، نہ حکومت IMF کو ناراض کر سکتی ہے، اور اس کے بین چلنا جو ہے یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اور یہ اس حکومت کے لیے اگر چونکہ PMLN کے بارے میں خصوصی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اربن ایریا کا جو ریٹیل سیکٹر ہوتا ہے وہ PMLN کا سپورٹر ہے، تو اب ان کے ساتھ وہ کتنا کمفرٹ لیول بنا سکتے ہیں یا ان کا کتنا ٹرسٹ اس چیز پہ ون کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے تو سب سے بڑا تھریٹ سہیل صاحب یہ اس وقت فیول پرائسز ہیں، انرجی پرائسز ہیں، کیونکہ اس میں مزید اضافہ ہونا ہے اور یہ 30-40 روپے ڈیزل میں ہونا ہے، پیٹرول میں ہونا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں، گیس کی قیمتیں مزید بڑھنی ہیں، تو کوئی بھی ایسی حکومت جس کی ذرا سی بھی پولیٹیکل ایمبیشن ہو اس کے لیے یہ سسٹین کرنا اور اس کو کسی صورت سے اس سے نکل جانا تو بہت بڑا مرحلہ ہوگا نا۔ نہیں، یہ سیاسی طور پہ تو بہت ہی چیلنجنگ ٹائمز ہیں، اور میرا خیال میں اگر کوئی اور بھی حکومت ہوتی تو وہ اس کے علاوہ کچھ کر اس لیے نہیں سکتی تھی کہ اگر یہاں پہ ریلیف دے دیا یا پیٹرول پرائز یا ڈیزل پرائز نہیں بڑھائی تو پھر آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے، ہمارے پاس ریزروز ہیں نہیں، $130 بلین کا جس کا ڈیٹ ہو اور $9 بلین جیب میں ہو تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں۔ تو آئی تھنک پاکستان کے لیے 2 ہی فیکٹر ہیں جو بہت کروشل ہیں، IMF اور گلوبل کموڈٹی پرائزز۔ اگر کامران بھائی یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی تو معیشت کے چیلنجز بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں سہیل صاحب ایک اور ایڈڈ پرابلم چیلنج ہے نا کہ ایک پولیٹیکل بھی ایک بڑا چیلنج ہے، ایک بہت بڑا ٹرموائل ہے، ملک تقسیم ہے، میسو پولرائزیشن اس وقت ہوئی ہوئی ہے، لوگ ایک پوری قوم ایک طرح سے تقسیم ہوئی ہوئی ہے۔ اگر یہ IMF کا پروگرام ہو جاتا ہے اور کم از کم یہ اریٹنٹ کچھ عرصے کے لیے دور ہو جاتا ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ یہ والی اس چیلنج کے ویسے بھی اس کے لیے بڑا مسئلہ ہی ہٹتی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر ایک سٹیبلٹی کا ماحول تو بن سکتا ہے۔ جی آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً PTI کو، کہ ایک سٹیبل اکانومی جو ہوگی الیکشن کے بعد جو بھی پارٹی حکومت میں آئے گی وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آج یہ حکومت ہٹتی ہے اور ایک فوری طور پہ آپ کے پاس کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے تو چیزیں پھر لمبو میں چلی جائیں گی۔ اس وقت جو پرائم منسٹر نے جو سجیسٹ کیا پارلیمنٹ میں
चार्टर ऑफ इकोनॉमी, मेरा ख्याल है कि उस पर बातचीत दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन में नहीं हो सकती तो भले इसको ट्रैक 2 पे ले जाएं, बैक चैनल डिप्लोमेसी को शुरू कर दें, लेकिन तमाम सियासी जमातों का इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि वो चंद बेसिक जो इकॉनमी की चीज़ें हैं उस पर किसी तरीके से एग्री कर लें, चूँकि ये उन्हीं के काम आएगी जो जमात भी इलेक्शन के बाद जीत के आती है। इस वक्त ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पंजाब में खुदा न खास्ता गंदम का बहरान आने वाला है, चूँकि हुकूमत पंजाब में एक सियासी बहरान की वजह से एक फ़ाल हुकूमत नहीं थी। आपने देखा कि पहले गंदम की ख़रीदारी पर प्रॉब्लम हुई, उसके बाद फूड डिपार्टमेंट ने मई के महीने से फ्लोर मिल्स को गंदम जो है वो शुरू कर दिया है, जबकि ये पहले अगस्त सितंबर में होता था। अब अगर गंदम थोड़ी सी भी स्मगल हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा, जो कि पाकिस्तान से हमेशा होती है, तो गंदम का एक बहरान आएगा। और IMF और वर्ल्ड बैंक ये सब जो है ये बार बार आपको मुतनब्बे कर रहे हैं एक फूड क्राइसिस के। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो स्पेशल न्यूयॉर्क गए थे फूड सिक्योरिटी समिट के लिए, जिसमें यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे आलमी रहनुमा के यूक्रेन वार के बाद किस तरीके से फूड सिक्योरिटी। थोड़ा सा हम स्ट्रे कर गए, लेकिन सुहेल साहब ये बताइएगा कि इस पूरे माहौल के बावजूद कॉर्पोरेट अर्निंग्स की क्या पोजीशन है, वेयर जो असल सिचुएशन है, रिटेल सेल्स वगैरह की क्या है, वहाँ पे जो फीडबैक थोड़ा बहुत हमने लिया है, कोई इतनी सीरियस चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है जितनी कि हमें पॉलिटिकल स्फेयर में नज़र आती है। देखिए कामरान साहब, अभी तक पिछले 2-3 साल में तो ये नहीं थी, क्योंकि जो सख्तियाँ हुई थी 2019 में जब IMF आया था वो फ़ौरन रिवर्स हो गई थी पेंडेमिक के आने से, तो वो जो नुकसान थे वो फ़ौरन कवर हो गए। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने, सेंट्रल बैंक ने बहुत इंसेंटिव्स दिए, तो वहाँ से चीज़ें अच्छी हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब जिस तरह इन्फ्लेशन तो ज़्यादा बढ़ रहा था बट कॉर्पोरेट अर्निंग्स ज़्यादा अच्छी बढ़ रही थी, तो सेंटिमेंट्स अच्छे थे। मगर अभी जो हमें इतलात आ रही हैं, चाहे वो सीमेंट है, स्टील है, हर जगह अक्रॉस द बोर्ड स्लो डाउन नज़र आ रहा है। और ये जब इन्फ्लेशन 18-19% के करीब होगा तो ये स्लो डाउन हमें नज़र आएगा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में वहाँ भी इफ़ेक्ट अभी तक नहीं आया, मगर ये ज़रूर आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पाकिस्तान के लिए आज भी ये है कि पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेकाम आए, और जो तेल की कीमतें जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं वो कम हो। अगर ये दोनों नहीं होंगी तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी है जो पिछले 3-4 साल में अच्छी रही थी, वो भी मुतासर होना शुरू हो जाएगी। तो सुलेट साहब, तेल की कीमतों के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन IMF की तसल्ली करा के और ये प्रोग्राम की कंटिन्यूटी और उसके साथ साथ फिर हम इंटरनेशनल लेंडर्स वगैरह के पास जाएं, ये तो टॉप प्रायोरिटी है ना हमारी, और ये डूएबल है, और ये हमारे साइट पे नज़र आ रहा है, देख सकते हैं हम कि ये मुमकिन है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो रुपया जो है वो स्टेबल नहीं होगा। जो लोग बात नहीं समझ पा रहे वो ये है कि अगर हुकूमत जो है वो IMF की आशीर्वाद हासिल नहीं कर सकती तो हमने जिस तेज़ी के साथ रुपए का जवाल देखा ये चलता रहेगा। आपने देखा मूडीज़ ने आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो नेगेटिव कर दी। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के 5 बैंक्स जो थे उनकी रेटिंग नेगेटिव होगी। तो ये सारी चीज़ें उसी वक्त थमेंगी जबकि आपके पास IMF का एक लेटर ऑफ कंफर्ट आता है, उसके बाद दोस्त ममालिक के डिपॉजिट्स जो हैं वो भी होपफुली आपके पास आ जाएंगे और पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी दुनिया में बेहतर होगी। तो जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके लिए तमाम मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं, और इस वक्त तमाम बाशऊर लोगों को इन हुकूमती इक़दामात का साथ देना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो फिर मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर ये स्टेबिलिटी है सुहेल साहब, जो हमारी इक्विटी मार्केट है जिसमें कि बहुत अरसे से कोई फॉरेन इंटरेस्ट नहीं आया है, उसकी वजह ये थी कि फॉरेन मार्केट्स बहुत अच्छी थी, हम हालात बहुत थे, वहाँ तो बड़ा मैसिव टर्मोइल है। अगर यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी आए, जो यहाँ पे बड़ी शदीद ज़रूरत है क्योंकि फॉरेनर का इंटरेस्ट आए, कुछ थोड़ी बहुत इन्फ्लोज आए, तो उसकी रास्ता खुल सकता है, या पाकिस्तान का केस बहुत ख़राब हो चुका है? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान का भी केस ख़राब है, और बहुत सारे इमर्जिंग कंट्रीज़ जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं उन सब का केस ख़राब है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो लेबनान है, चाहे इस तरह के ममालिक हैं। क्योंकि अब कामरान भाई हुआ ये है कि पहले तो ये था कि पाकिस्तान में पैसा इसलिए नहीं आ रहा था कि अमेरिका में जा रहा था। अब अमेरिका का पैसा भी अमेरिका में जा रहा है फिक्स्ड इनकम में, वहाँ पे 3% का रेट हो गया, रिसेशनरी प्रेशर है। आपको पता है आज इन्फ्लेशन जो है US में 40 साल की सतह पर पहुँच गया, 8.6% हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में या पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन में आने वाली है। एक तो पाकिस्तान के अपने हालात ख़राब हैं, बाकी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो उस मुल्कों में जा रहा है जहाँ पे करंट अकाउंट सरप्लस है, जहाँ पे इंपोर्ट्स कम हैं। मगर पाकिस्तान तो नेट इंपोर्टर है, तो जब तक ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस ऊपर होंगी तो मुझे नहीं लगती उम्मीद के पैसा आएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कल को ये $70-80 हो जाए तो पाकिस्तान की काया पलट जाएगी, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मगर सुलेट साहब ये फरमाइएगा कि जो इंपोर्ट को चैलेंज करने के, उनको उसको कर्टेल करने के, उसको किसी सूरत से कम करने के इक़दामात जितने भी अब तक किए गए हैं
اوور آل آپ کو کتنا لگتا ہے کہ کچھ یہ امپیکٹ کریں گے کہ ہماری امپورٹس کو سنبھالیں، تھوڑا اس پہ پریشر نیچے کی طرف ڈالیں اور ہماری ایکسپورٹ سسٹین کریں تاکہ یہ ہمارا بیلنس جو ہے کچھ حد تک برقرار رہے؟ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کچھ مناسب ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب، بدقسمتی سے ہماری امپورٹ جو ہے یہ کافی حد تک انلاسٹک ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے ہماری امپورٹ میں. دیکھیں نا، آپ کے جو میجر ٹکٹ آئٹمس ہیں وہ کووڈ ویکسین تو نکل جائے گی، اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشر کم ہو جائے گا، لیکن جو مین رہیں گے وہ انرجی جو ہے، جو آپ نے دیکھا والیوم صرف 1.4% اس کا بڑا ہے امپورٹ کا پچھلے سال میں، لیکن اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈبل ہو گئی، $18 ارب پہ وہ پہنچ گیا 10 مہینوں میں. اسی طریقے سے ایڈیبل آئل جو ہے وہ بھی ان الاسٹک ہے، اس کی امپورٹ بھی. گندم میں بھی آپ کو درآمد کرنا پڑ رہی ہے 3 ملین ٹن، وہ بھی ایک ان الاسٹک ہے. تو بنیادی طور پہ ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں تو شاید آپ امپورٹ سبسٹیوشن کا سوچ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہی دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیزیں جو ہیں جن کی کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کرٹیل کی جا سکتی ہے، اور وہ بدقسمتی سے بہت تھوڑی ہیں. ہم نے لگژری آئٹمس کو بین کر دیا، اس سے تھوڑا بہت فرق ضرور پڑے گا، لیکن جو ایک میجر آپ کا خطرہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا، وہ تو اس سے بہت زیادہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. لگژری گاڑیاں جو ہیں وہ بند ہو گئی، چیز، چاکلیٹس، بسکٹ، یہ بہت اچھی بات ہے کہ بند ہو گئی، لیکن جو اسٹرکچرل پرابلم ہے امپورٹ کی وہ وہیں پہ کھڑی ہے، اور وہ شاید 1 سال میں اس کو ٹھیک کرنا جو ہے بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب عابد قیوم سڈری. جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، ذرا نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل. اپنے بجٹ کو ڈیفینڈ کریں گے اور اس میں مسائل اور اس کی تنقید کریں گے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین. شوکت ترین اور مفتاح اسماعیل ہمیں جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد، جس میں آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے. شہباز شریف حکومت اپنا پہلا بجٹ دے چکی ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آج یہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا. اس کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ 4,598 ارب روپے خسارے کا بجٹ ہے، یعنی کہ حکومت کی آمدن سے اس کے اخراجات تقریباً 4,600 ارب روپے زائد ہیں. اسی پس منظر میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کر دے گی، اور اس کے ساتھ ہی ان کے پینشنز میں ان سرکاری ملازمین کی جو ریٹائر ہو گئے ہیں 5% اضافہ ہوگا. گویا کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہر پاکستانی کی اس وقت فوری ضرورت یہ ہے کہ اس کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کر دیا جائے. کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی موجودہ معاشی کاروباری صورتحال میں کسی بھی کاروبار کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں یکمشت 15% اضافہ کر دیا جائے؟ دوسرے معاملات جو اس بجٹ کے ذریعے سامنے آئے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب اس بجٹ کا ہم ایک انڈیپینڈنٹ ناقدانہ جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، پاکستان کی بہت ہی نامور کاروباری شخصیت بھی رہی ہیں اور بہت ہی نامور بزنس ایگزیکٹو، بینکنگ ایگزیکٹو، جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. مجموعی آپ کا جائزہ اس بجٹ کے حوالے سے، بجٹ 22-23 کے حوالے سے کیا ہے؟ کامران بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فائنانس منسٹر کا عہدہ ہوتا ہے یہ بڑا سیریس قسم کا عہدہ ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں میچورٹی چاہیے. آپ اگر شروع اسی بات سے کریں گے کہ جی پچھلی حکومت نے بیڑا غرق کر کے گئے اور ہمیں تباہ کن معیشت دی، اور وہ بھی 2 دن کے بعد، جب کہ آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ جو معیشت ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں گروتھ ہوئی ہے، وہ پچھلے 30 سالوں کے بیچ میں اتنی گروتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی. اگر یہ کہنا ہو کہ مطلب جی ڈی پی ہماری جو ہے وہ پورے 30 سالوں میں اس سے بہتر جو ہے 2 سالوں کی جی ڈی پی نہیں ہوئی، اس کے بیچ میں آپ 90 کی دہائی لے لیں، 2000 کی دہائی لے لیں، اور یہ پچھلی جو دہائی لے لیں، تو اس کے بعد ایگریکلچر 4.4 جو ہوا ہے وہ پچھلے 30 سال میں اتنی گروتھ نہیں ہوئی. پھر جو آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اور مینوفیکچرنگ ہے وہ اتنے پورے 30 سال میں اتنی نہیں ہوئی، 10.4% اور 7.2%، اور آپ کا سروسز سیکٹر 6.2 از دی ہائیسٹ ان 30 ایئرس. یہ سارے اہداف ہیں، اور آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مطلب تباہ کن ہمیں وہ معیشت دے دی گئی. پہلے تو یہیں سے غلط شروع کیا انہوں نے. اب انہوں نے آ کے جو باتیں کی وہ انہوں نے سیدھی بات کی کہ ہم 5% جو ہے وہ ترقی کریں گے، اب معیشت کی ترقی ہوگی، اور انہوں نے کہا 11.5% جو ہے وہ ہوگی انفلیشن ہوگی. اب یہ سارے بھائی جان 11.5% انفلیشن
آج کا ڈیٹا آیا ہے کامران بھائی، ایس پی آئی جو ہے وہ 24% ہے، 24% کی گروتھ ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس کی آج کی ڈیٹ میں. اس میں ابھی آپ نے نہ بجلی کے جو آپ نے نرخ بڑھائے ہیں 47%، وہ اس میں انکارپوریٹڈ ہے، نہ اس کے بیچ میں گیس کے جو 45% آپ نے کہا وہ اور نہ اس میں انکارپوریٹ ہے جو باقی ابھی آپ نے اور جو سیلز ٹیکس لگانا ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل پہ. تو یہ تو مہنگائی جائے گی کوئی تقریباً 30% پہ. سی پی آئی جو ہے کنزیومر پرائس انڈیکس تقریباً 25% پہ جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ اس میں جو سود ہوگا اس کی شرح جو ہوگی لوگوں کے لیے وہ 25 سے 28% ہوگی. وہ 28% میں کون سی ترقی ہوگی بھائی؟ کون سا ہوگا؟ یہ کہ نوز ڈائیو ہوگا، لوگوں کی کاروبار جو ہیں وہ بند ہوں گے، ان امپلائمنٹ ہوگی. پہلے تو یہ ان کو جی ترین صاحب، اب جو ہے کیا یہ جو پیٹرول کی جو قیمت ہے اس وقت ظاہر ہے کہ ایک ناقابل برداشت قیمت ہے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج بھی جو ہے وہ فیول جو ہے وہ $123 پر بیرل کا ہو گیا ہے. کیا یہ ایبسلوٹلی مسٹ ہے اس حکومت کے لیے کہ پہلے تو اس گیپ کو پورا کرے اور پھر جو ہماری پیٹرولیم لیویز ہیں یا جو سیلز ٹیکس وغیرہ ہے جو کہ نہیں لیا جا رہا وہ اب لینا ضروری ہے اور اس کو کسی صورت سے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے جی میں تو بالکل اوائڈ میں تو کرتا رہا ہوں، جولائی سے کرتا رہا ہوں. اور میں نے اس کے بعد دیکھیں ان کے پاس ایک راستے دو ہیں نا. ان کے پاس ایک راستہ ہے 45 سے 55 روپے پر لیٹر کا، وہ رشیا کا ڈسکاؤنٹ ہے. جائیں لے کے آئیں. ابھی تو ان کے کونسل جنرل نے بھی کہہ دیا یہاں کی جی بالکل وی آر ریڈی، آئیں نا تو بات کریں ہمارے سے. تو وہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیوں؟ وائی آر دے جسٹ پٹنگ دی برڈن آن دی کامن مین. اور اس کے بعد جو ہے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ پھر ٹارگیٹ سبسڈی پہ جائیں. انہوں نے 2,000 روپے انہوں نے ہر گھرانے کے لیے کر دی. ارے بھائی ہم ٹارگیٹ ریٹ پہ جانا چاہتے ہیں. جو لوگ پیٹرول استعمال کر رہے ہیں ان کے نچلے طبقے کو دینا، آپ نیچے سب کو فری فنڈ میں دے دیں گے تو دیٹ از ناٹ ویری افیکٹو. خیر وہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن 2,000 از نتھنگ. اب بات آگے آپ نے فسکل کی سائڈ پہ لے کے چلے جائیں. فسکل کے اوپر ہمارا یہ ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ یار جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس اور نہ لگائیں. آپ براڈننگ کریں، آپ مطلب جو ریٹیل کا ہے اس میں ڈیپننگ کریں، یہ پاس مشینز کے تھرو یا جو ہم کہہ رہے تھے سپلائی چین کے تھرو. اور آپ اس کے بعد ٹریک اینڈ ٹریس کریں، آپ سنگل ونڈو کریں. اور وہ ٹیکنالوجی بیسڈ سلوشن سارے میں چھوڑ کے آئے ہیں ان کے پاس. براڈننگ کے لیے 43 ملین میں نام چھوڑ کے آیا ہوں جن سے یہ ٹیکس لے سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک تو 12 لاکھ کا وہ لمٹ کر دیا. اس کا مطلب جو پہلے نیچے دے رہے تھے وہ بھی نکل گئے بیچ میں سے، اور پھر اس کے بعد باقیوں کے اوپر دبا کے ٹیکس لگا دیے. دیٹ از اے ویری ویری ریگریسو وے آف ٹیکسیشن. پھر جناب آپ اس کو آگے لے کے چلیں کہ جناب والا ہم نے تو ذرا یہ بتائیے گا، ایک عام پاکستانی کو سمجھائیے. آپ نے کہا کہ مہنگائی جو ہے وہ 25 سے 30% تک ہو جائے گی، انفلیشن جو ہماری ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے پروگرام میں تھے، ان کا بھی ایک اندازہ یہ 25% انفلیشن کا تھا. ذرا وہ بتائیے گا کہ وہ کیسے، یعنی کہ آج سے یہ مہنگائی تقریباً جو ہے یہ اس میں اگر دگنی نہیں ہوگی تو کم از کم 70-80% اضافہ جو ہے وہ کیسے ہو جائے گا؟ کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے پاکستانیوں کے لیے مزید تباہی مہنگائی کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آ چکی ہے نا. پہلے تو مفروضے ہوں گے نا. جب ہماری جو ایس پی آئی جو تھی 12-14-15% پہ تھی اور ہمارا جو کنزیومر پرائز انڈیکس 13.84 پہ تھی، وہ تو آ چکی ہے نا. اب اس سے آگے ہی جانا ہے نا، بیکاز یہ سارا یہ 60 روپے جو لگا ہے فی لیٹر اس کا پیٹرول ڈیزل وغیرہ پہ، اور اس کے اوپر جو اب یہ یہاں تک تو ابھی پہنچی ہے نا بات. اس کے بعد ہوا کیا ہے کامران بھائی؟ ایس پی آئی 24 پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہو چکا ہے، دس ہیز ہیپنڈ. اس کے بعد اب جب بجلی کی پرائس بھی بڑھے گی، جب اس کے بعد گیس کی پرائس بھی بڑھے گی، اور اب اس کے اوپر اور پرائس بھی بڑھائیں گے یہ تیل وغیرہ کے اوپر، تو یہ جو ہے یہ جس طرح حفیظ پاشا جو ہے یہ تو 23% کی بات کر رہا تھا، مجھے یاد ہے 23 سے 25. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں دس کین ایون گو ٹو 30%. سو 30% جو ہے
وہ کیسے برداشت ہوگی؟ پھر میں اس سائڈ پہ واپس آتا ہوں کہ 30% کے بعد آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ تو آپ کا بڑھے گا. تو ایس پی آئی جو ہے اس وقت اگر 24% ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا نا انفلیشن جو ہے, اور انفلیشن جب ہوگا تو اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھنا ہی پڑے گا. تو صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان سب کے بعد کیا اس کی قیمت میں ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام اور ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد, یا وہ بھی نہیں ہوگا؟ اگر ابھی بھی نہیں ہوگا, پہلی تو بات ہے کئی چیزیں جو نے کی ہے جو کہ آئی ایم ایف کو مجھے معلوم ہے کہ پسند نہیں ہے. یہ آپ جو انہوں نے چھوٹیں دینی شروع کی ہیں سولرز پہ, اس چیز پہ, اس چیز پہ, یہ چیزیں کی ہیں, یہ ان کو پسند نہیں ہیں. بٹ یہ چھوٹی مائنر چیزیں ہیں. یہ اتنی جو انہوں نے تکلیف دہ چیزیں کی ہیں اس سے آئی ایم ایف کا پروگرام تو ہو جانا چاہیے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم 15% سیلریز میں اضافہ کر رہے ہیں, 5% پینشن میں اضافہ کر رہے ہیں, یقیناً ہر پاکستانی کی شاید ضرورت تو 20%, 25%, 40% اس کی تنخواہ بڑھ جائے, وہ تو نہیں بڑھ رہی. لیکن سرکار کے پاس اتنی جان ہے کہ وہ اپنے ہر ملازم کی تنخواہ یکمشت یہ 15% بڑھا دے. نہیں, میں وہی کہہ رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ ہم نے جو ہے اپنا 4700 ارب سے لے کے گئے 6100 ارب پہ, اور 300 ارب تو ہم نے ابھی اس کا پیٹرول پہ بھی نہیں لگایا تھا. 1400 ارب ہم نے کیا. انہوں نے اٹھا کے صرف یہ جو کر رہے ہیں یہ اب انہوں نے 7400 کی بات کی ہے, لیکن ان کو تو چاہیے کم از کم 8 ٹریلین اکٹھا کرنا. یہ 8 ٹریلین کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ یہ وہ جو ہم نئی ٹیکنیکس لے کے آ رہے تھے جس کی طرف سے ہم نے اتنی اچھی 29% ہم نے گروتھ کی تھی, یہ اس کے اوپر نہیں جا رہے. یہ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں اس چیز پہ. ان کو ابھی اور ریونیو کلیکٹ کرنے چاہیے, کیونکہ دوسری سائڈ پہ دیکھیں جی لوگوں کے اوپر اگر آپ 30% کی انفلیشن لے کے آ جائیں گے 25 سے 30% کی, اور ان کو آپ 15% بھی نہیں دیں گے, 15% کا مطلب ہے آپ 40% تو کٹوتی کر رہے ہیں نا 25% سے, تو 40% تو کم دے رہے ہیں تنخواہ ان کو, جو زیادہ ہونی چاہیے ان کی انکریز. دوسرا یار پینشنرز کا کیا قصور ہے؟ پینشنرز جو ہیں وہ 5% فار گاڈ سے, یہ بوڑھے لوگ ہیں جن جو اور کام نہیں کرتے, ان کے اگر انفلیشن 25 ہے اور آپ نے ان کو 5% دیا تو یہ تو ظلم ہے. تو اپنے اور اخراجات کو کاٹیں, اور یہ بیسیکلی یہاں جو ہے ان لوگوں کو یہ پیسے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ٹیکس کے اوپر بریک دی ہے اور 1 لاکھ روپے پر منتھ والوں تک کی دی ہے وہ ہیلپ کرے گی, بٹ وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی. ان کو چاہیے کہ یہ اس کو ضرور دیکھیں کہ 15% سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بتائیے ترین صاحب کہ اس ملک میں جہاں پر ایک ایماندار آدمی صاحب ثروت ہے, اس نے ایمانداری سے اپنے ٹیکسز دے کے وہ صاحب ثروت بنا ہے, تو اس کو ہر طرف سے باندھنا, اس کو سزا دینا, جبکہ اس پورے میجرز میں, اس پورے تقریر میں کوئی اسپیشل میجرز نہیں ہے نان فائلرز کو پکڑنے کے یا ڈاکیومنٹ کرنے کے اکانومی کے, لیکن جو آلریڈی ٹیکسڈ لوگ ہیں ان کو گھیرنے کے, ان کو مزید برڈن کرنے کے, ان کی لائف کو میزریبل بنانے کے تو اقدامات بے تحاشا ہیں. تو پاکستان میں ویلتھ کریشن نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل یہ تھی آپ سے اگری کرتا ہوں. میرے ساتھ جو لڑائی ہوتی تھی آئی ایم ایف کی وہ یہ تھی کہ میں نے کہا میں ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگاؤں گا. میں تو وہ بلیو کرتا ہوں کہ ٹیکس ریٹ کو نیچے ہونا چاہیے, نیچے لے کے جائیں آپ. اور ہم یہ 2 ملین, ہمارے پاس 3 ملین ٹیکس پیئر ہیں, وہ رہ جاتے ہیں 2 ملین کو. 1 ملین تو اس کو کچھ پیسے نہیں دیتا, وہ تو صرف فائل کرتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس سے اوائڈ کرنے کے لیے. تو میرے پاس 43 ملین لوگ ہیں جن کا میں نے ٹیکس لے کے آ جانا تھا. اس سال کم از کم 10 ملین اور لے کے آ جانے تھے. اس سے ہوتا یہ کہ آپ کا ٹیکس بیس بڑھتا, آپ کا ٹیکسیشن بڑھتی, آپ یہ بڑے اور میں نے کرنا کیا تھا, اوپر سے شروع کرنا تھا. جس کا سب سے زیادہ ٹیکس ہے جو نظر آ رہا ہے اس کو پہلے ٹیکس کرو, پھر نیچے جاؤ, درمیان میں جاؤ, پھر نچلے کے پاس جاؤ, تاکہ یہ جو بڑے گرگے بیٹھے ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے. آپ اندازہ کریں نا 43 ملین کا ڈیٹا آ گیا ہمارے پاس, اور ان کی بھائی ایسٹس کیا ہیں, ان کی انکمز کیا ہیں, اور ان کا ٹیکس. اور کامران بھائی یہ ہم لوگوں نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو یہ کیا, پورا اس پہ سال لگا ہمیں, 88% ایکوریسی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں نہیں یوز کر رہے اس کو, کیونکہ یہ ظاہر ڈرتے ہیں. ان میں سے بہت لوگ ہوں گے جو ان کے جاننے والے ہوں گے, ادھر ادھر والے, ان کو نہیں یہ گھیرنا چاہتے. ہمیں چاہیے اس قسم کی چیزیں کریں جو پروگریسو ہوں, جس میں ٹیکنالوجی یوز ہو,
آپ ٹیکس کو بڑھائیں اور اس کے بعد غریبوں کو تھوڑا ریلیف دینا یار. لیکن یہ جو انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز ہیں، جو صورتحال ہے، جو فیول پرائسز ہیں جو اس وقت، یہ بتائیے کہ یہ کتنا سیریس ہے جو اس وقت ہماری ریزروز کی سچویشن ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز کی وجہ سے یہ مسلسل ان میں ڈپلیشن ہو رہا ہے. یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے ہمارا ایک لحاظ سے ہماری اکنامک ساورنٹی کے لیے؟ بہت دیکھیں تھریٹ اس طریقے سے، اب آپ کا تھریٹ امیجیٹ تھریٹ تو جو ہے ختم ہو جائے گا. IMF سے آپ نے سائن آف کر دیا، $2 بلین وہاں سے مل جائیں گے، $2.25 بلین آپ کو چائنا سے مل جائیں گے، $2 بلین IMF اس سے ورلڈ بینک اور ADB سے مل جائیں گے، تو کچھ $6.25 بلین مل جائے گا. تو آپ تقریباً 15-15.5 پہ پہنچ جائیں گے اسٹیٹ بینک. دیٹس اوکے. لیکن ہو یہ رہا ہے کامران بھائی کہ جو یہ ابھی جو فیاسکو کریٹ ہوا ہے، یہ ایکسپورٹس کی انڈسٹری جو ہے وہ واپس مطلب اس میں سے وہ گروتھ ختم ہو گئی ہے. اب آپ نے جو پچھلے $3 بلین کو ٹچ کر لیا تھا وہ 2.6 پہ آ گیا پچھلے مہینے. اس کا مطلب ہے یہ اگر اور آپ نے ریٹس بڑھا دیے مطلب بورنگ کے، اور آپ نے جو ہے ان کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو انرجی کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ٹیرف کے اوپر آپ ہمیں جس طرح ہم نے مراد دی تھی وہ اگر نہ دیں اور افیکٹ ہم بند کر دیں گے اپنے کیپیسٹیز کو، جو ایڈیشنل کیپیسٹیز ہیں، تو ایکسپورٹس اگر نیچے آنا شروع ہو جائیں گی، امپورٹ تو نہیں کم ہوں گی. امپورٹس تو آپ کی اگر یہ سپر سائیکل رہا تو آپ نے تیل بھی منگوانا ہے، آپ نے ایڈیبل آئل بھی منگوانا ہے، آپ نے کوئلہ بھی منگوانا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو آپ نے منگوانی ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کی ایکسپورٹس نیچے گر گئیں اور آپ نے اس کے بعد اور انسٹیبل ایکسچینج ریٹ رہا، انسٹیبل ایکسچینج ریٹ میں تو آپ کی ریمیٹنسز بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں نا، بیکاز وہ پھر ہنڈی کے تھرو آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس سائڈ کے اس وقت آپ کے پاس پھر جو ہے، کیونکہ ہم نے کنٹین کیا ہوا تھا اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اس لیے اتنے لیول پہ کہ ہم اس کو سروس کر رہے تھے. اب آپ کے پاس اگر ایکسپورٹس گرتی ہیں اور امپورٹس زیادہ نہیں گرتی تو دین یو ہیو اے سیریس پرابلم. تو یہ جو انفلیشنری پریشر بلڈ ہو رہا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گا، اور ایک ڈراؤنی نمبر آپ کہہ رہے ہیں کہ 30% تک جو ہے وہ انفلیشن جا سکتا ہے، اس انفلیشنری پریشر کو کوئی بھی حکومت کیسے چیلنج کر سکتی ہے، کیسے اس کو مینج کرے؟ دیکھیں مینج کرے نا، دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلی بات تو پیٹرولیم پرائسز جو ہوتی ہیں وہ پھر کیسکیڈ کرتی ہیں نیچے، وہ اور چیزوں کو بڑھاتی ہیں. آپ پیٹرولیم پرائسز کو نیچے لے کے آ جائیں. میں نے جو آپ کو جو فارمولہ بتایا ہے اس سے سیدھا 200 آئی تھنک 9 پہ ہے اس وقت، یہ 159 پہ آ سکتا ہے. تو 159 پہ آئے گا، تو جس طرح جو ہم پہلے تھے 159 پہ، اس 159 پہ آ جائے گا تو آپ کی جو انفلیشنری پریشر باقی چیزوں پہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹرانسپورٹ پہ کم ہو جائے گا، یا آپ کے کلودنگ، یہ انڈسٹری کے اوپر جو یوز کرتی ہے ڈیزل وغیرہ، اس کے اوپر کم ہو جائے گا. آل دس از آپ کوئی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کریں. یہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ نہیں کر رہے، بیکاز یہ سپر سائیکل زیادہ وقت رہے گا نہیں، یہ 6 مہینے 9 مہینے 12 مہینے رہے گا، تو اتنی دیر آپ نے سروائیو کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر خزانہ. اب آج کے بجٹ کا دفاع کریں گے، ان اعتراضات کا جواب دیں گے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمیں جوائن کریں گے، وفاقی وزیر خزانہ. شہباز شریف حکومت کا پہلا بجٹ، مشکل حالات کا مشکل بجٹ، اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ کا اپنے وزیر خزانہ کی حیثیت سے دوسرا بجٹ. یقیناً پاکستان کی مشکل معاشی صورتحال کے حوالے سے یہ ایک مشکل بجٹ ہے، مشکل پاکستان کی صورتحال ہے، اس سے نمٹنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. اقدامات تجویز کیے گئے ہیں اس بجٹ میں، لیکن پاکستان کے بجٹ کے چند بنیادی مسائل ہیں جو کہ یہاں پہ بھی برقرار ہیں. یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھیں تو پاکستان کی حکومت کی ہمیشہ سے آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ کوئی چھوٹے موٹے اخراجات کی بات نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ اس بجٹ میں اس سال پاکستان کی حکومت کے آمدن اور اخراجات میں 4600 ارب روپے کا فرق ہوگا. 4600 ارب روپے جب آپ کی آمدن سے اخراجات زیادہ ہوں گے تو پھر یقیناً ایک بار پھر قرضوں اور پھر قرضوں کے بعد سود کی ادائیگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اس سے وفاقی حکومت پاکستان کی آغاز کرتی ہے
چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو اور چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کی نواز شریف حکومت ہو. یہ کیفیت ہے جس سے پاکستان کی معاشی صورتحال دوچار ہے. اس کا حل آسان نہیں ہے. بہرحال بجٹ 2022 اور 23 اس وقت ہمارے سامنے ہے. اس کی تفصیلات، اس کو دفاع کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے سوالات پوچھنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ممتاز ماہر معیشت بھی ہیں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب. یہ فرمائیے گا کہ کتنی بڑی پریشانی ہے کہ وہ بکس جو کہ آج آپ شروع کر رہے ہیں اس میں 4600 ارب روپے کا تو آپ کو پہلے دن سے خسارے کا سامنا ہے. یہ کتنا بڑا کرائسس ہے؟ کامران بھائی، یہ ایک بڑا کرائسس ہے پاکستان کا، اور اتنا بڑا کرائسس ہے کہ ہم 20 سال سے یہ کرائسس لے کے بیٹھے ہیں، ہم اس کا حل نہیں نکال رہے. اور یہ اگر ہم اپنی قوم کی حالت بدلنا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ملیشیا ہے یا تھائی لینڈ ہے یا اب کہنے دیجیے مجھے کہ ہندوستان ہے یا بنگلہ دیش ہے جو کہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں، ہم کو ان ممالک کی صف میں شامل ہونا ہے، تو پھر اس قسم کے خسارے، اس قسم کی سبسڈیاں، اس قسم کی بد انتظامی، یہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو اب یہ 4600 کا خسارہ، مگر آپ نے سرکاری ملازمین کے لیے 15% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا اور ان کے پینشن میں 5% اضافہ کر دیا. آپ خود بزنس مین ہیں، آپ کی کمپنی اگر نقصان میں جا رہی ہے، اس کو اس انداز کے نقصان ہیں، کیا آپ متحمل ہو سکتے ہیں کہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں یک مشت آپ 15% بڑھا دیں؟ یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کامران بھائی، اس بات میں وزن بھی ہے. ایک طرف ہماری معاشی مشکلات اتنی تھیں کہ ہماری معاشی یا اقتصادی کنڈیشن اجازت نہیں دیتی تھی کہ کسی کی کوئی تنخواہ بڑھائی جائے، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کے لوگ جو کام کرتے ہیں حکومت کے لیے وہ بھی انڈر پیڈ ہیں اور ان کو بھی مہنگائی کا سامنا ہے. اور جیسے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی، تو پھر یہ بھی مناسب سمجھا گیا کہ حکومت کے لوگوں کو بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں. لیکن کامران بھائی دیکھیں، دراصل اصل جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے حکومت پاکستان کا، وہ حکومت کا جو سول حکومت ہے وہ اس کا خرچہ نہیں ہے. جو دو مسئلے ہمارے پاس اس وقت سامنے ہیں، وہ ایک ڈیٹ سروسنگ ہے جو کہ ایک پہاڑ بن کے کھڑی ہے، 4000 ارب روپے کا تخمینہ ہے، 3950 روپے کا اگلے سال. اور جو دوسرا ایک بڑا جو پہاڑ بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ سبسڈیز ہے. اور میں سبسڈیز غریب لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے دے دیے یا کسی کو کفالت کے پیسے دے دیے، غریب لوگوں کی سبسڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس سال، اس رواں مالی سال میں حکومت پاکستان نے اپنے پاور سیکٹر کو 1100 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈی دی ہے، 1100 ارب روپے سے زیادہ. اس کے علاوہ 500 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ کی، یعنی کہ 1600 ارب روپے حکومت پاکستان نے نقصان کیا ہے اور کنزیومرز 15-16 روپے دے رہے ہیں. تو 30 روپے یونٹ کنزیومر خرچ کر رہا ہے، کیونکہ تقریباً 100 بلین یونٹ جو ہے وہ کنزیومر کو دے کے بل کر سکتے ہیں. تو وہ 100 بلین کے پیچھے اگر 3,000 ارب روپے لگ رہے ہیں، جس میں حکومت کے 1500 ارب روپے لگ رہے ہیں، تو یہ نظام بہت ہی فرسودہ ہے. یہ بہت ہی نظام جو ہے اس میں بہت جول ہیں، بہت سکم ہے، اور ہم کو یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیے گا کہ کاسٹ، یہ جو ہم 15% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں سرکاری ملازمین کی، کاسٹ کیا ہے اس کی؟ سر 15% کی کاسٹ جو ہے وہ 73 ارب روپے ہے غالباً. اور 5% اگر پینشن ملا ہے تو یہ 100 ارب روپے کا کھیل ہے کم از کم. جی میں نے کامران بھائی 200 ارب روپے کا پروویژن رکھا تھا، تو 100 ارب روپے یہ جو آپ نے بتایا، یہ پینشن وغیرہ ملا کر 5% پینشن شاید 100 سے تھوڑی سی کم ہوتی ہوں گی، لیکن یہ 100 ملا کر، یہ سب ملا کر 100 ارب روپے کا کھیل ہے. یہ بات درست ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جس وقت آپ نے یہ بجٹ پیش کیا ہے، یہ تو ایک خسارے کا نمبر ہو گئے. آپ نے کہا کہ مہنگائی جو ہے وہ 11.5% کے قریب آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. کوئی بھی ماہرین جو ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہوں، آپ بھی ان کو بہت اچھی طرح سے، بہت ہی باعزت نام ہے، دوسرے تمام لوگ، آج SPI کا نمبر آیا ہے 24%. اس قسم کی 11.5% کی مہنگائی تو کوئی تصور ہی نہیں کر رہا. لوگ 20%، 21%، 24% مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، اور جب اس مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو یہ انٹرسٹ ریٹ تو اس طرح برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے گا. تو یہ کس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 11.5% ہوگی؟ اور اگر اس لیول کی مہنگائی جانے والی ہے تو ایک سیاسی حکومت کے لیے سسٹین کرنا کتنا مشکل ہوگا؟
دیکھیے کامران بھائی، اس وقت جو مہنگائی ہے وہ 11.8% بتائی جاتی ہے، اور میں کبھی بھی اسٹیٹسٹکس جو میرے سامنے آتی ہے میں اس کو ڈاؤٹ نہیں کرتا ہوں اگر مجھے پتہ نہ ہو کہ اس میں کوئی حکم ہو. اگر بہت ساری مرتبہ یہ بات ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں پی ٹی آئی کی تعریف کی بھی حکم اسٹیٹسٹک آئی، تو میں نے کہا مجھے کوئی بیسس نہیں ہے اس کو ڈاؤٹ کرنے کا. یہ میری بات آیا ہے نا 24%. نہیں، میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا ہوں. میں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جس قسم کی مہنگائی اس وقت بین الاقوامی منڈی میں چل رہی ہے، جیسے تیل $120-123 کا کھڑا ہے، وہ جب تیل کی کاسٹیں پاس آن ہوں گی تو یہاں پر مہنگائی تو آئے گی. مجھے اس کا مطلب تقریباً یقین ہے کہ مطلب پاکستان میں مہنگائی جو ہے کچھ عرصے کے لیے اس سے زیادہ جائے گی. اب امید ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو تیل ہے یہ سسٹین اتنا نہ کرے، 1-2 مہینے کے بعد تھوڑا نیچے آنا شروع ہو جائے، اس سے مہنگائی کم ہوگی. لیکن آپ کی بات درست ہے، اگر سینسٹیو پرائس انڈیکس 24% آ رہا ہے تو اٹ ول واش انٹو دا سسٹم. اس کا مطلب ہے کہ مطلب اشیاء خورد و نوش جو ہیں، جو زندگی کی ضرورت ہیں، وہ کافی مہنگی ہو رہی ہیں. اس میں کوئی لگی لچی کی بات کرنے کی گنجائش نہیں. ایک ہوتا ہے نصیب اور قسمت کی بھی بات کہ جب آپ نے 60 روپے پر لیٹر بڑھا دیا، اب اس سے زیادہ تو کیا بڑھاتے، اس کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ پہ وہ 123 ہو گیا. اب آپ کو بڑھانا تو ہے نا اس کو مزید، 123 کو تو پہلے میچ کرنا ہے نا. کامران بھائی دیکھیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر حکومت ٹیکس لے رہی ہوتی، آپ 30 روپے لیوی لے رہے ہوتے، 20-30 روپے اس کے اوپر سیل ٹیکس لے رہے ہوتے، تو آپ چلو ٹیکس کم کر دیتے کچھ عرصے کے لیے، آپ ٹیکس زیرو کر دیتے. اس وقت تو ہم نقصان میں ہیں، اور نقصان کیسا ہے کہ ہم کو قرض لے کر 16% مارکیٹ سے سود پہ قرض لے کر یہ نقصان پورا کرنا ہے. آپ کے ملک میں کوئی ریزروز تو نہیں ہے، آپ نے کوئی اچھے دنوں میں کوئی پیسے تو کبھی جمع نہیں کرے خدا نہ خواستہ. تو آپ یہ کیسے، مطلب یہ اگر ہم مہنگی پیٹرول خرید کے سستا پیٹرول بیچتے رہیں گے تو اس سے تو اچھا، اس سے تو تیز دیوالیے کا نسخہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ $123 کو فی الحال میچ کرنے کے لیے کتنے روپے پر لیٹر چاہیے ہمیں؟ مزید اس میں اضافہ کریں ہم اپنے پیٹرول کو، چاہے وہ جب بھی کریں. کامران بھائی، اوگرا کا اوگرا کا آئیڈیا ہے کہ جو نیکسٹ پرائس رائز آتی ہے اس پہ تقریباً 55 روپے شاید یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ڈیزل کے اوپر نقصان ہوگا، ڈیزل کو بڑھانے پڑیں گے، اور 28-30 روپے جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر جو ہے حکومت کا گویا کہ اس وقت ہماری اوگرا کا خیال یہ ہے کہ حکومت کو، جو کہ اس کا ادارہ ہے جس کا ذمہ داری ہے، ڈیزل کے 55 روپے پر لیٹر بڑھا دے اور 30 روپے پر لیٹر پیٹرول میں بڑھا دے. جب کہیں جا کے ہم اوگرا آپ کو یہ بتا پھر جا کے میچ کریں گے. اوگرا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا نقصان کتنا ہو رہا ہے. صحیح ہے. اچھا، اور یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو آپ نے پیٹرولیم لیوی جو کہ ہم نہیں لے رہے، جو ہم اس میں جو اپنے جو ٹیکسز نہیں لے رہے ہیں، اس کے لیے 750 ارب آپ نے بجٹ پہ رکھے ہیں. گویا کہ یہ آپ نے لینے ہیں، تو یہ کب آپ شروع کریں گے؟ 750 اب جلدی لینا شروع کریں گے، ورنہ تو پھر مشکل ہو جائے. کب کیسے پورا کریں گے؟ جی کامران بھائی، ہم مہینے کے 2 ارب لیٹر پیٹرول یا اور ڈیزل استعمال کرتے ہیں آج کل کی قیمتوں پہ، تھوڑا سا زیادہ ہے 2 ارب سے. ہاں، تو اس پہ اگر میں 5 روپے ٹیکس لگاتا ہوں تو ہم 10 ارب روپے جمع کرتے ہیں، اور اگر 50 روپے لگاتا ہوں تو 100 روپے جمع کرتے ہیں. تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ وقفاً فوقفاً اس کو لیوی کو آہستہ آہستہ بڑھاتا رہیں گے. 5 روپے سے شروع کریں گے، وقفاً فوقفاً بڑھاتے رہیں گے، اور سال کے آخر تک ہم جو ہے وہ 700-750 ارب روپے اس مد میں جمع کر لیں گے، جو اس کی وجہ سے ہمارا بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا. تو ایک طرف تو یہ ہو گیا. اب یہ قیمتیں بڑھنی ہیں پیٹرول کی اور ڈیزل کی اور تمام. RLNG کی کیا سچویشن ہے مفتاح بھائی؟ وہ اس کی بڑی شدید ضرورت ہے، اس پر بھی پریشر ہے، وہ اس کی کاسٹ وغیرہ کیا پوزیشن ہے ہماری کتنی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے، ہمارے کتنے کارگوز جو ہے وہ تیار ہیں؟ کامران بھائی، اس وقت ہم 8 کارگوز آ رہے ہیں ہمارے پاس قطر سے ہی، قطر گیس سے، اور ابھی ایک کارگو کی ان سے اور ڈیل تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ 2024 میں شروع ہوگا. تو وہ اگر ہم نے خط لکھا ہے، مصدق ملک صاحب نے خط لکھا ہے کہ اس کو بھی آپ فی الفور اگر شروع کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. قطر گیس کہتی ہے کہ ان کے پاس شارٹیج، اور ظاہر ہے کہ ہم سستا ان سے مانگ رہے ہیں، تو یہ 8 کارگو ہو جائیں گے. ہمیں 12 کارگو کی، یہ بلکہ 9 کارگو ہو جائیں گے، ہمیں 12 کارگو کی اشد ضرورت ہے. تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم کو 3 کارگو کا اور بھی ایک سودا جو ہے ہم سے اس کے نیگوسیشن شروع کرو.
تو 12 کارگو تو ہم کو گارنٹیڈ اپنے لانگ ٹرم سودے کر لینے چاہیے، اور اس کے علاوہ ہم کرنٹ سسٹم میں بھی 1-2 کارگو اور لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے قطر گیس سے کہا ہے کہ آپ اپنا ٹرمینل لگائیے، میں نے مٹسوبیشی سے اور میروبینی سے بھی کہا ہے کہ اپنا ٹرمینل لگائیے، ادھر پاکستانی کمپنیاں بھی ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس سال کے لانگ اندر ٹرم بات ہو گئی نا بھائی، ابھی ہماری جو ضروریات ہیں وہ کتنی پوری ہو سکتی ہیں، کتنا شارٹ فال جا رہا ہے، اور بجلی کی جو اس وقت لوڈ شیڈنگ 10-12 گھنٹے کی ہے یہ کب تک برقرار رہے گی؟ کامران بھائی کچھ دنوں پہلے کافی لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی، اور یہاں پہ پاکستان بھر میں 28,000 میگا واٹ ڈیمانڈ تھی، اور ہم 21,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں بنا رہے تھے، اور یہاں تک کہ ہم نے جامشیرو کا ایک پلانٹ چلایا جس کی 50 روپے سے زیادہ کاسٹ آ رہی تھی ایندھن چلانے کی، لیکن ہم نے پھر بھی وہ چلا دیا کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت ہو گئی تھی۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ سب کو پتہ چل گئی ہے اب، میرے خیال سے ہمیں تو شاید مسلم لیگ والوں کو پہلے سے کچھ پتہ تھی کہ یہ جو ایک بات کی جاتی تھی کہ پاکستان میں اوور کیپیسٹی ہے، تو اوور کیپیسٹی اس وقت نہیں ہے، اس وقت تو آپ بجلی جو ہے وہ پوری نہیں کر پا رہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو اب اس وقت اتنا مہنگا ایندھن لینا پڑ رہا ہے، چاہے وہ کوئلہ ہو، جنریشن کا مسئلہ ہے، ہم جنریٹ نہیں کر رہے، دونوں مسئلہ نہیں کامران بھائی، اگر ہر چیز بھی چل جائے نا، جون کے اندر ہر چیز بھی چل جائے تو 28,000 میگا واٹ آپ نہیں بنا سکتے، 25,000 میگا واٹ بنا لیں گے، اس سے زیادہ نہیں بنا سکیں گے۔ اس وقت کیپیسٹی کا بھی مسئلہ ہے، اللہ کرے گا تو جولائی کے لیٹ سیکنڈ ہاف میں جب تربیلا ککنگ ہوتا ہے تو پھر اور پنجاب پلینز میں گرمی بھی زیادہ ہوگی۔ یہ پچھلے سال سے ہم بجلی تو زیادہ بنا رہے ہیں، لیکن پچھلے سال سے کسی دن 12 ڈگری زیادہ ٹیمپریچر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 1 ڈگری سے 300-400 میگا واٹ کا پاور ڈیمانڈ فرق پڑ جاتی ہے۔ تو اس وقت کیپیسٹی کا بھی مسئلہ ہے، لیکن ایندھن کا بھی مسئلہ، یہ بات بجائے آپ کی۔ اچھا، اب ایک طرف ابھی یہ پیٹرول کی 60 روپے فی لیٹر بڑھائی، اور آگے جو ہے یہ 30-30 40-40 روپے پر لیٹر مزید بڑھنی ہے، بجلی کی قیمت بھی بڑھی، تو بجلی کی قیمت بھی برقرار نہیں رہ پائے گی، اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا؟ نہیں، دیکھیں کامران بھائی، یہ جو خان صاحب نے 5 روپے آف دیے تھے فروری کے اندر، وہ اور IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی بھی تھی، اس سے ہمارا مزید نقصان بڑھ گیا، اور جیسا میں نے آپ سے گزارش کری کہ 1,000 بلکہ 1100 کچھ روپے، ہم نے 1100 کچھ ارب روپے ہم نے پاور سیکٹر کو اس سال میں دیے ہیں۔ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 100 روپے مہینے کا ہی ہم سبسڈی دے رہے ہیں، 100 ارب روپے مہینے کے۔ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، ظاہر ہے، تو آپ کو پاور کے ٹیرف کو ریشنلائز کرنا پڑے گا، آپ کو ساتھ ساتھ پاور کے اندر سستی ایندھن بھی لینی پڑے گی، اور آپ کو پاور زیادہ بیچنا بھی پڑے گا سردیوں کے مہینوں میں، یہ تینوں چیزیں کرنی پڑیں گی، اور ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بھی کم کرنے ہوں گے، وہ بھی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے پچھلے 4 سالوں میں۔ بلنگ کے اندر بھی کوئی خاص وہ نہیں ہوا، خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا بلنگ کو بڑھانے میں، بل ریکوری کو، تو یہ کافی چیزیں کافی لیولز پہ اٹیک کرنا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ پاور سیکٹر جو ہے وہ پاکستان کو لے ڈوب سکتا ہے، ہماری۔ لیکن یہ بتائیے کہ ابھی بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، ابھی بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی اس پیٹرولیم یا فیول پرائسز بڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ؟ نہیں سر، بالکل بڑھیں گی۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو جون کا بلنگ سائیکل ہے اس میں تو وہ جو 5 روپے خان صاحب کی سبسڈی تھی وہ تو ایکسپائر ہو گئی ہے، تو اس بلنگ سائیکل میں 5 روپے بڑھ کے آئے گا، اور جو ہمارا ایک جو نیپرا کا ایک سسٹم ہے وہ بھی ایک تھوڑا سا ایک عجیب سا سسٹم ہے، یا تھوڑا ایک لیگ کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ جو ابھی ایک منٹ کامران بھائی، اگر یہ بات جی فرمائیے، یہ بات مکمل کر لوں کہ کیونکہ یہ لیگ کے ساتھ چلتا ہے، تو اس وقت جو بجلی کے بل نیپرا بھیج رہا ہے آپ کو، اس کے اندر کوئلے کی کم قیمت لگی ہے، لیکن جو اس وقت آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، جب 2 مہینے بعد آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آئے گا تو آپ کو اس سے الیکٹرک شاک لگے گا، کیونکہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بہت زیادہ آنے کے ہیں، کیونکہ آپ کا کوئلہ جو ہے وہ 8 گنا مہنگا ہو گیا ہے، تیل مہنگا ہو گیا، LNG مہنگی ہو گئی، تو اس وقت بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے، مہنگی بڑھ رہی ہے، اور پھر مہنگی پیٹرول ہو گیا، بجلی ہو گئی، گیس کا بھی بڑا یکمشت آپ نے اضافہ کر دیا، یہ قاطر خواہ ہو گیا ہے یا اس میں گنجائش باقی ہے ابھی؟ کامران بھائی، یہ اوگرا کی سفارش ہے، اس پہ حکومت نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آپ کو ایسے بتاتا چلوں کہ 2020 کے سپٹمبر میں آخری مرتبہ گیس کی قیمت بڑھائی گئی تھی پاکستان بھر میں، 2020 کے سپٹمبر میں۔ اب ظاہر ہے کہ 2020 کے سپٹمبر میں خاص $60-70 کی آئل تھی، اور اس کے حساب سے LNG تھی، اور اس کے حساب سے دوسری چیزیں تھیں۔ اب یہاں پہ $120 کی LNG گیس ہو گئی، پیٹرول برینٹ ہو گیا ہے، تو لیکن پچھلی حکومت نے 1 سال 1.25 سال تک بلکہ 1.5 سال تک قیمت کو بڑھانے کی تکلیف نہیں کری، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بوجھ بڑھتا گیا،
اور گیس سیکٹر کے اندر 1400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا. آپ کی SNGPL نے پچھلی 2 سردیوں میں 200 ارب روپے کا نقصان کر دیا ہے. اس کی بیلنس شیٹ جو ہے اس وقت بہت ہی خستہ حال میں ہے. پاکستان اسٹیٹ آئل جو ہے PSO اس کو 500 ارب روپے کے اوپر قرض اس نے دیا ہوا ہے جو اس کو نہیں مل رہا ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں پیٹرولیم اور پاور سیکٹر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم کو اب سامنا کرنا پڑے گا. ڈاکٹر اسماعیل صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے جس کے بعد ہمیں پوچھنا ہے کہ سب کچھ ہم کر دیں گے کیا اس کے بعد IMF پروگرام ہمیں مل جائے گا, ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا, کیونکہ سب کچھ تو ہم IMF کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کے عوام کے لیے نہیں. پوچھیں گے ہی ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ہم سے بات کر رہے ہیں. شہباز شریف حکومت کا پہلا بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے, اس کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. مفتاح اسماعیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تو مطلب سوال پوچھنے کی سخت بھی نہیں ہے, یہ بتائیے کہ یہ سب کے بعد جب ہو جائے گا یہ سب تو اب IMF مان جائے گی اور ہمیں سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا اب ہمارا, اب یہ تمام چیزوں کے بعد, یا کچھ اس میں باقی ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ابھی بتائی اس میں آپ نے کچھ بتایا ہے, تو مطلب جب ہم اس میں یہ مزید پیٹرول بڑھا دیں گے, مزید بجلی بڑھا دیں گے, مزید گیس بڑھا دیں گے, پھر ہم IMF کے پاس جائیں گے, پھر ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. کامران بھائی دیکھیں اس میں 2 باتیں دیکھیں. ہم کو اگلے سال 21 ارب ڈالر دنیا کے لوٹانے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ 10-12 ارب ڈالر کا کم از کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. ٹوٹل 41 ارب ڈالر آپ نے کہا ہماری ضرورت ہے اگلے مالی سال کی. جی میں اس پہ سو سر 21 ارب ڈالر آپ کو دنیا کے لوٹانے ہیں. صحیح ہے. آپ کے 12 ارب ڈالر کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, تو یہ 32-33 ہو جاتے ہیں, اور 4-5 ارب ڈالر سے ہم کو اپنی ریزرو کو بھی بڑھانا چاہیے, کیونکہ ہمارا ریزرو بھی جو ہے وہ بہت کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ گیا. تو اگر آپ کے پاس 40-41 ارب ڈالر ہوں تو آپ جو ہے وہ ایک عزت سے زندگی گزار سکتے ہیں. اب وہ 40-41 ارب ڈالر لانے کے لیے 41 ارب ڈالر ہی تو چاہیے خالی عزت کی زندگی کے لیے. ٹھیک ہے سر دیکھیں, نہیں میری بات سنیں کامران بھائی, یہ آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ملک ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے اور ہماری ایک دنیا میں کوئی پہچان ہے. ہم اچھے تو نہیں لگتے نا کہ ہم جا کے لوگوں سے پیسے مانگیں, اچھے تو نہیں لگتے کہ ہم جا کے بولیں کہ بھائی آپ 2 بلین کی ڈپازٹ دے دیں, آپ 3 بلین کی ڈپازٹ دے دیں. آپ کا ہندوستان آپ کا نیبر ملک ہے جس سے آپ 1990 کی دہائی میں آگے ہوا کرتے تھے, اس کے پاس 600 بلین ڈالر کا ریزرو پڑا ہوا ہے. بنگلہ دیش کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ہم جتنا ہے, لیکن اس کے پاس 40 بلین ڈالر یا 47 بلین ڈالر کا ریزرو پڑا ہوا ہے. تو ہم کیوں اتنے اپنے آپ کو شارٹ سیل کرتے ہیں؟ ہم کو بھی اچھی قوموں کے اندر ذمہ دار قوموں میں شامل ہونا چاہیے. آنیسٹلی یہ بتائیے, یہ جو ابھی آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں اس میں کوئی بات غلط تو ہے نہیں, بالکل ایسی صورتحال ہے. اور پھر یہ جب انفولڈ ہوگا کسی بھی ایسی حکومت کے لیے جس کے پاس 9 مہینے ہیں, مثال کے طور پہ سال ہے اس کے پاس, کیا یہ ورتھ ڈوئنگ ہے یا یہ کرنے والی چیز ہے؟ یہ مطلب ایک سیاسی حکومت کے لیے جو کہ آگے الیکشن میں جانے والی ہے اگلے 6 مہینے کے لیے, یہ کرنے والی چیز ہے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے شہباز صاحب کے لیے؟ کیا اس پوری کیفیت کو آپ کیسا ٹرن اراؤنڈ کریں گے کہ زبردست الیکشن جیت جائیں اگلے سال؟ سر شہباز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پریولیج دی ہے, مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پریولیج دی ہے, بلاول بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پریولیج دی ہے, ہمارے کابینہ کے تمام ممبران کو بڑی پریولیج دی ہے. اس ملک میں جو اتنے غریب غیور عوام رہتے ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, اس کے مقابلے میں ہماری کوئی زندگی تو پتہ نہیں کتنی عیش و عشرت کی ہے. اگر ہم اپنے ملک کی ذمہ داری اس وقت نہیں سنبھال سکتے تو پھر سیاست کا کیا فائدہ ہے؟ تو بھاڑ میں جائے ایسی سیاست جس سے آپ کا ملک ڈوب جاتا ہے. تو اگر آپ کو حکومت کرنی ہے تو پھر آپ یہ کام کریں, ورنہ گھر چلے جائیں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم گھر نہیں جائیں گے, تو پھر یہ کام کریں. اب دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ 123 ڈالر کا برنٹ ہو جائے, اللہ کرے 60 ڈالر کا ہو جائے, اللہ کرے 40 ڈالر کا ہو جائے, اللہ کرے 60-70 ڈالر کا ہو جائے, لیکن اس وقت تو 123 ڈالر کا ہے نا. تو اس وقت تو ہماری ذمہ داری ہے, شہباز شریف کی ذمہ داری ہے, ہماری سب کی مفتاح اسماعیل کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو سنواریں. کوئی باہر سے تو دو آدمی نہیں آئے گا. یہ بڑا اچھا ہے, اس میں اللہ کرے آپ کو فائدہ ہو, پھر عوام آپ کو دعائیں دے کہ یہ, مگر دیکھیے بڑا رسکی کام ہے. آگے جو آپ بتا رہے ہیں کیفیت, وہ اگلے 2 مہینے 4 مہینے تو اللہ خیر کرے, یہ سیاسی سروائیول کسی سیاسی حکومت کے لیے, اور پھر ایک اتنی بڑی اپوزیشن آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, اور پھر عوام تو ظاہر ہے عوام کو آپ اتنا کہاں سمجھائیں گے, وہ تو بولے گی, وہ تو. اور دیکھیں نا پیٹرول جو ہے ایک لینڈ کروزر والا جس دام پہ خرید رہا ہے وہی ہونڈا 70 والا بھی خرید رہا ہے نا, ظلم بھی تو اتنا ہے نا.
کامران بھائی دیکھیں جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے وہ 786 کے ذریعے، سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم، ان کو آپ دے دیں سبسڈی. ہم نے آپ نے دیکھیں بجٹ کے اندر ہم نے پلاٹوں کے اوپر ٹیکس، پلاٹوں کے اوپر پریزیومڈ انکم پہ ٹیکس لگایا ہے، ہم نے گھر کے ٹرانسفر پہ ٹیکس لگایا ہے، ہم نے مہنگی گاڑی کے اوپر ٹیکس ڈبل کیا ہے، ہم نے بینکوں کے اوپر ٹیکس بڑھایا ہے، ہم نے امیر لوگوں کے اوپر، امیر کمپنیوں کے اوپر ٹیکس بڑھایا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کامران بھائی کہ اس ملک میں جو صاحب عشرت صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو زیادہ مرات ملتی ہیں بنسبت غریب لوگوں کے. تو ہم کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا اسٹرکچر. اس وقت غریب لوگ جو ہیں وہ ہرٹ کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن مجھ کو اور آپ کو اللہ کی مہربانی سے کھانے کا کل مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی بہن جو ہیں ان کو مسئلہ ہے، ان کے بچوں کو مسئلہ ہے. اگر 7 کروڑ لوگ اس ملک کے اندر غربت میں ہیں تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے شرم کا مقام ہے. مطلب اور اگر ہم اس وقت یہ دیکھیں آپ سری لنکا آپ کے سامنے ہے، سری لنکا آپ کے سامنے ہے. کیا ادھر آج بہتری آ گئی ہے؟ کیا انہوں نے جو راجا پاسکے نے اگر مشکل فیصلے نہیں کرے تھے تو کیا اس ملک کا فائدہ ہوا اس کو؟ اچھا یہ بتائیے